بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد كلما ذکرہ الذاکرون، وصل علی محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تیرا انتخاب کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ تجھ کو خواب کی تعبیر کا علم سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور مکمل کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے نعمت کو مکمل کیا تھا، علی ابویک، تیرے دادا پر، من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بلا شبہ تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یہ کھلا دشمن ہونا اللہ تعالی شانہ نے بتایا ہے، اس لیے یہ کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا ہے۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور اس سے بہت ساری باتیں نکلی کہ ایک بزرگ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی تو پورا دن کوڑتے رہے، افسوس کرتے رہے اور روتے رہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ سے معافی مانگنے لگے کہ اللہ میرے کچھ گناہ کی پاداش میں آج مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا گیا۔ دوسرے دن بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا، اور پوری کوشش کے ساتھ اور پوری فکر کے ساتھ رات کو سو گئے، تو ٹھیک 3:30 بجے جو ان کا روزانہ اٹھنے کا معمول تھا، بند کمرے میں ایک بوڑھے میاں آئے اور ان کو اٹھایا کہ چلو
तहज्जुद पढ़ लो। तो बुजुर्ग सोच में पड़ गए कि दरवाज़ा बंद है, पूरा कमरा पैक है, ये बूढ़े मियाँ अंदर आए कैसे। तो पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तो वो बात छोड़ो, तहज्जुद पढ़ लो। तो अल्लाह वाले समझ गए कि ये हो न हो शैतान है, और जो मुझे तहज्जुद पढ़ाने की गरज से आया है। वो बुजुर्ग सब सोचने लगे कि अल्लाह, शैतान तो मजहरुल लिश्शर है, उसकी फितरत से शर से सिवा कोई चीज जाहिर हो ही नहीं सकती, और तहज्जुद की नमाज पढ़ना तो खैर है, तो शैतान तो सरापा शर है, तो उससे ये खैर कैसे वजूद में आई। ये तहज्जुद पढ़वाना ये तो खैर है, और शैतान सरापा शर है। इसलिए यहां से बात चली थी कि शैतान हर एक की शक्ल में आ सकता है, और हर तरीके से वो अल्लाह के बंदों को और इब्ने आदम को गुमराह करने की कोशिश करता है। और अगर किसी ने ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो उसने हुजूर ही को देखा है। मर रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे देखा। क्यों? इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो शैतान बड़े बड़े बुजुर्गों की शक्ल में भी आ सकता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले सोच में पड़ गए, तो कहा कि मलऊन तू शैतान है और तू मेरे पास तहज्जुद पढ़ने के लिए, पढ़ाने की गरज से यहां क्यों आया मुझे बेदार करने के लिए। जरूर कुछ न कुछ है दाल में काला। जब बहुत ज्यादा मन्नत समाजत की, बहुत पूछा, तो शैतान ने कहा कि देखो मैं तो हूं तो इब्लीस ही, और तुमको तहज्जुद पढ़ाने के इरादे से आया हूं। तो बुजुर्ग कहने लगे कि तहज्जुद पढ़ाना तो अच्छा काम है, और तू अच्छे काम के लिए ही मेरे पास क्यों आया। तो शैतान ने कहा कि देखो मियाँ, बात ऐसी थी कि तुम्हारी कल तहज्जुद की नमाज जो छूट गई, और उस छूटने के नतीजे में तुम्हारे दिल में जो गम पैदा हुआ, जो अफसोस पैदा हुआ, जो शर्मिंदगी हुई, और जिसकी बुनियाद पर तुम दिन भर कूदते रहे, अल्लाह ताला शानू से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे, तो आप अल्लाह की बारगाह के बहुत करीब चले गए थे। और इतने करीब चले गए थे कि जो आप तहज्जुद पढ़ने के नतीजे में आप अल्लाह को उतना कुर्ब, अल्लाह का उतना कुर्ब आपको नहीं मिलता था जितना कुर्ब अल्लाह का आपको तहज्जुद के छूट जाने पर जो अफसोस हुआ, जो गम हुआ, और जो पछतावा और शर्मिंदगी हुई, और जिसके नतीजे में आप अल्लाह के हुजूर में जो आंसू बहाने लगे, उसकी बरकत से आप मकाम कुर्ब तक पहुंच चुके थे। मैंने सोचा कि ये तहज्जुद अगर नहीं पढ़ेगा तो बहुत पछताएगा और शर्मिंदा होगा, और तहज्जुद पढ़ने के नतीजे में खुदा के जिस कुर्ब तक पहुंचता है उससे कई गुना ज्यादा नदामत और शर्मिंदगी की वजह से पहुंच रहा है, तो ये रोजाना साइकिल चला रहा है वही बेहतर है। उठे भले उठे, 2-4 रकात तो ठिंगे मार देता है, पढ़ लेता है, वही मेरे लिए तो गनीमत है। इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूं कि तू अल्लाह का बहुत ज्यादा कुर्ब हासिल कर ले। तो देखो, तो नतीजे के एतबार से निकला तो शर ही, तो शैतान में शर ही शर होता है। एक बूढ़े मियां चारपाई पर लेटे हुए थे और दीवार के बिल्कुल करीब मुत्तसिल
اتنے میں ایک شخص آئے اور کہا کہ یہ شخص کھڑا ہو جا اور وہاں چلا جا. اس کو اٹھایا اور اس بوڑھے میاں کو وہاں روانہ کر دیا اور پھر دیوال کی. پوچھا کیوں ہو؟ تو بہت خیر خواہ آدمی. کہا تو کون ہے؟ کہا میری بات مت پوچھو میں کون ہوں. کہا نہیں بتاؤ. کہا کہ دیکھو میں شیطان ہوں, میں ابلیس ہوں. تو کہا کہ ابلیس؟ اور تو نے میری جان کی حفاظت کی, میری جان کو تو نے بچایا. کہا کہ بچائی ہوں کہ اس لیے کہ اگر نہ بچاتا تو تجھے شہادت ملتی, اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ تجھے شہادت کا مقام ملے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, واضح دشمن ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے شیطان کبھی دوست بن ہی نہیں سکتا, کبھی دوست نہیں بن سکتا. اس لیے ہمیشہ ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی ہے, شیطان کی بات نہیں ماننی ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ شیطان نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اس کی بات کو نہ مانیں اور ٹھکرا دیں؟ ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں. جیسے مثال کے طور پر اذان کی آواز آئی تو ایک طرف شیطان انسان کو اور بندے کو تھپکی دے کر سلاتا رہتا ہے کہ سو جا سو جا سو جا سو جا. وہ ایک منتر پڑھتا ہے, اور اس وقت بندہ ہمت کر کے کہ وہ اللہ کی اذان کی آواز میرے کان میں پڑی, اب میں ہمت کر کے کھڑا ہو جاؤں, اٹھ جاؤں. یہ ہوا مطلب شیطان کی اطاعت نہ کرنے کا. اور اگر آدمی پڑا رہے سویا رہے تو شیطان کی مرضی بھی یہی ہے کہ یہ سویا رہے. تو یہ سویا رہنا, پڑے رہنا, یہ در حقیقت شیطان کی اطاعت اور شیطان کی فرما برداری کرنا ہے. اب آگے کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ تمہارا انتخاب کرے گا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. تأویل الاحادیث کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے. ایک مطلب تو جیسے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے, خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ شانہ تجھے دیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بات کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ شانہ تجھے نصیب فرما دیں گے. سخن فہمی, بات سمجھنے کی لائقات, تو وہ تجھے نصیب کریں گے. من تأویل الاحادیث. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنی نعمت کو تجھ پر مکمل کرے گا. اور وہ نعمت جو تیرے آبا و اجداد پر, حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا ہے, یعنی نبوت کی نعمت سے سرفراز کیا ہے, تو وہ نبوت کی نعمت اللہ تعالیٰ شانہ تجھے بھی دے کر تجھ پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کی طرف ان چیزوں کی بشارت سنائی. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ سے لے کر ان ربک علیم حکیم, یہاں تک یہ آیت کریمہ جو ہیں یہ در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کی تعبیر نہیں سنا رہے ہیں, یہ خواب کی تعبیر نہیں ہے بلکہ بشارتیں سنا رہے ہیں کہ امید ہے کہ اس طرح ہوگا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ, کہ تیرا رب تیرا انتخاب کرے گا, تجھے چنے گا. اس لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب تو بچپن میں دیکھا, لیکن اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواب آج دیکھے اور کل اس کی تعبیر ہو یہ کوئی ضروری نہیں.
اس کی تعبیر کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، موقع موقع پر ظاہر ہوتی ہے، اور خواب دیکھنا بھی یہی ایک تعبیر ہی ہے، تعبیر نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خواب خود تعبیر ہے، جو دیکھا وہ ہو کر رہے گا۔ تعبیر تو مراد بتاتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا اس کی مراد کیا ہے، یہ تعبیر کا مطلب ہوتا ہے۔ تو خواب خود تعبیر ہوتا ہے، تعبیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خواب دیکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو اس بارے میں کچھ بشارتیں دی ہیں تو بشارتیں بھی ظاہر ہو کر رہے گی، ہو سکتا ہے کہ کل ظاہر ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد ظاہر ہو سکتا ہے کہ 40 سال کے بعد ظاہر ہو۔ تو اس کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا، جیسا آج خواب دیکھا اور کل اس کی تعبیر ظاہر ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ یہی حال دعا کا بھی ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں اور یوں سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن وہ دعائیں موقع موقع پر ظاہر ہوتی ہیں، مصلحت دیکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ شانہ کی یہاں۔ جیسے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے اور بیٹے کو آئس کریم کھانے کا مزہ ہوا اور تقاضا پیدا ہوا اور اس نے ابا سے درخواست کی کہ ابا آئس کریم ذرا دلا دو، تو ابا سمجھتے ہیں کہ آئس کریم فی نفسی کھانا ابھی اس وقت اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، ابھی دینا اس کے لیے مناسب نہیں۔ تو ہمارا جو ربا ہے، ہمارا جو پالنہار پروردگار ہے، وہ بھی اپنے بندوں کی مصلحتوں کو دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کی دعا کو قبول کرنے میں اور اس کی دعا کے اثرات کو ظاہر کرنے میں اس کے لیے فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر فائدہ ہوتا ہے تو فوراً ظاہر فرما دیتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو ٹال دیتے ہیں، اور جب وہ موقع آتا ہے پھر اس وقت، جیسے کہ ابا بھی جب گرمی کا موسم آتا ہے کہا بیٹا تو نے ٹھنڈی کے موسم میں آئس کریم کھانے کا مطالبہ کیا تھا، آج تجھے دلا دیتا ہوں۔ تو دیکھو منظور تو کر لیا تھا لیکن کہا گرمی کے موسم میں، اس لیے کہ ٹھنڈی کا موسم وہ نہیں ہے کہ اس میں اس کی خواہش کو پورا کیا جا سکے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کو مانگنے کے بعد کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی زبان سے جملہ سننے کو ملتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو نیک لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، گنہگاروں کی کہاں قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ اپنے پروردگار عالم سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے کہ میرا رب تو میری ہر دعا کو قبول کرتا ہے اور پوری بھی فرماتا ہے۔ تو اپنے رب کا اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے جیسا بندے کا اپنے رب سے گمان ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے ہی اسی گمان کے ساتھ بیٹھیں کہ میرا رب آج تک میری دعاؤں کو قبول کرتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ جو بھی مانگوں گا یقیناً پروردگار عالم میری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ بس اب آگے ایک نیا رکوع شروع ہوگا اور پھر قصے کی شروعات ہوگی، انشاءاللہ زندہ بسلامت رہیں تو آئندہ کل آگے کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔